अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने नानी के पास रहती थी और वो उसकी शादी एक बूढ़े से कर देती है। उसके बाद क्या होता है, क्या वो उस बूढ़े के साथ रह पाएगी या किसी और नौजवान के मोहब्बत के जाल में फंस जाएगी? क्या होगा इस बेजोड़ शादी का अंजाम? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। 4 साल की थी जब अम्मी अब्बू फोत हो गए। मेरी परवरिश सकी नानी ने की थी। 10 वर्ष की थी, नानी ने मुझको ब्याहने की ठान ली। हालांकि अभी पूरी तरह शऊर की दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था। शादी का मतलब चमकीले कपड़े और जेवर पहनकर दुल्हन बन जाने के सिवा मेरे जहन में कुछ ना था। शादी तो खुशी को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शादी का मतलब औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत और अजियत भी हो सकता है। जानती ना थी, जब नानी ने बताया तेरी शादी कर रही हूँ तो मैं उनका मुंह तकती रह गई कि क्या कह रही हैं, गोया अब किसी और के घर में जाना होगा। बस इतनी सोच थी मेरी। शादियों में दूल्हा को एक नौजवान खूबसूरत इंसान के रूप में देखा, समझती थी सभी दूल्हे ऐसे ही होते हैं। एक रोज़ नानी ने बताया तेरा दूल्हा आया है। उस वक़्त पड़ोसन बैठी थी, इश्तियाक से बोली, ज़रा देखो तो कैसा है। तभी पड़ोसन की आड़ में मैंने भी अपने होने वाले दूल्हों को देखा। ओह मेरे खुदा, पड़ोसन के मुंह से निकला, जमीला परवीन पर इतना जुल्म मत करो। क्या इस बूढ़े से इस फूल सी बच्ची को ब्याह दोगी? ये तो उम्र में उसके बाप से भी बड़ा लगता है। किस कसूर की सज़ा तुम इस बच्ची को दे रही हो? ऐसे ही तुम पर ये बोझ है तो मुझे दे दो, मैं इसका खर्चा उठा लूँगी। रिश्ता तो जोड़ का ढूंढना होता है। तुम्हें क्या पता, जब सर पर मर्द ना हो तो घर में जवान बच्चों की कितनी रखवाली करनी पड़ती है। नानी के इस जवाब पर पड़ोसन अपना सा मुँह लेकर चली गई, मगर मुझको हालात की संगीनी का कुछ इल्म ना हुआ कि कम सुन थी और अभी मेरी तो हंसने खेलने खाने पीने की उम्र थी। मगर नानी ने वो जुल्म ढाया जिसके तसव्वुर से ही लड़कियां कांप जाती हैं। मैंने 10 वर्ष की उम्र में 60 साल आदमी की बीवी बन गई। इन दिनों के बारे में बता नहीं सकती, इन दिनों को याद ना करूं तो अच्छा है। ये स्तंभ ढाने वाले नानी 3 वर्ष साथ रहीं और जब मैं 13 वर्ष की उम्र में एक बच्चे की मां बन गई तो इसने मुकम्मल तौर पर मुझे उस बूढ़े के हवाले कर दिया और ख़ुद अपने घर चली गई। अब शऊर आ गया, जवानी क्या होती है और जवानी के अरमान क्या होते हैं। बूढ़ा बहुत बदमिजाज था, कभी प्यार भरा सलूक करता और कभी मेरी छोटी छोटी गलतियों पर बहुत मारता। तब मैं अपने वालिदैन को याद करके घंटों रोती रहती थी, जो मुझको प्यार करते थे और ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प उठते थे। जब मेरे शौहर हाशिम ने देखा कि ये भी ख़ुद को अभी तक संभाल सकती है और ना अपने बच्चे को, तो नानी से इसरार करने लगा कि आकर इसके साथ रहो, इनको भी यही चाहिए था। तभी वो हमारे घर आ गई। अब वो साथ रहने लगी, लेकिन साथ रहने से मेरी मुश्किलात में कमी की जगह इजाफ़ा हो गया। नानी के रवैये में मेरी शादी के बाद बड़ी तब्दीली आ गई थी। वो नानी से ज़्यादा सास का किरदार अदा करने लगी। शोहर मुझ पर ज़्यादती करता, नानी इसको कुछ कहने की बजाय उल्टा उसकी हिमायत करती और मुझको बुरा भला कहती, बल्कि उसके सामने जलील करके रख देती थी। इससे हाशिम को और शह मिलती और वो और ज़्यादा मेरी तौहीन करते। हाशिम का साथ देकर नानी गोया सास से भी ज़्यादा ख़तरनाक काम सर अंजाम दे रही थी। बता नहीं सकती मेरे दिल में कितना गम और दर्द था। बेसहारा जो थी, इस जालिम नानी के सिवा दुनिया में कोई और मेरा नहीं था। हो सकता है नानी ये नारवा सलूक मेरे साथ इसलिए करती हो कि मैं दबी रहूं और मेरा घर बसा रहे। हाशिम खाता पीता आदमी था। नानी जब अपनी ज़रूरत के लिए रकम मांगती तो फ़ौरन इसकी ज़रूरत पूरी कर दिया करता था। नानी को और क्या चाहिए था, उनको अपनी ज़िंदगी ही तो बसर करना थी, जबकि कमाने वाला कोई था नहीं। नानी मुझे घर से बाहर कदम न रखने देती थी, पास पड़ोस में भी जाने की इजाज़त न थी। हाल दिल किसी को न कह सकती थी। अकेली ज़्यादतियों को बर्दाश्त करती और रोती थी। अल्लाह से रो रो कर फरियाद करती थी कि तू ही इन दोनों के दिल में रहम डाल दे या फिर हाशिम और नानी से मेरी जान छुड़ा दे। वक़्त के साथ साथ मैं ज़हनी मरीज़ होती जा रही थी। खुद पर इस उम्र में जबर आसान नहीं होता। बैठे बैठे दिल में अजीबो गरीब से वसवसे आने लगते थे। कहीं घर की छत मुझ पर न गिर पड़े, कहीं ज़लज़ला न आ जाए। उमंगें जन्म लेती और उसी लम्हे दिल में दफन हो जाती थी। फिर मेरे शोहर को एहसास होने लगा कि मुझ पर जुल्म हुआ है और अब इसका अजाला होना चाहिए। तभी उसके रवैये में
تبدیلی آنے لگی۔ وہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھنے لگا، مجھ سے پیار کرنے لگا، اور اب نانی کو بھی اس کی زیادتیوں پر برملا ٹوک دیتا کہ اماں تم چپ رہو، میری بیوی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے پھل فروٹ اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا اور جوڑے میک اپ کا سامان، غرض ہر طرح آرام و آسائش دینے لگا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ مجھے اپنے ہم عمر جیون ساتھی کی آرزو رہنے لگی جو میرے جیسا ہو، مجھ سے ہنسے بولے اور ہم زندگی کا لطف لے سکیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ممتا بڑی چیز ہوتی ہے، بچوں کو مجھ کو اپنا فرشتہ کر لیا تھا، ہر دم ان کے پیار میں ڈوبی رہنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ غموں اور زیادتیوں کو بھلا کر بچوں سے دل بہلانے لگی، اپنے معصوموں کی شرارتیں جی لبھاتی تھیں، مجھ کو گدگداتی تھیں اور میں کھل کھلا کر ہنس پڑتی تھی۔ زندگی ایک ڈگر پر رواں دواں ہو گئی۔ اچانک اچھی بھلی زندگی میں نانی کی نادانی سے بھوچال آ گیا۔ ہوا یوں کہ جانے کیسے نانی کو یہ خیال آیا گھر بدلنا چاہیے، یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے رات دن ہاشم کے کان کھانے شروع کر دیے۔ ہاشم پرانا محلہ چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں سبھی جانے پہچانے والے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ آخر وہ دیوار کھڑی ہو گئی جس کو مجھے بعد میں چھلانگ کر بچوں کی بربادی کو آواز دینا پڑی۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ یوں ہم نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہ تبدیلی سخت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ جس مکان میں ہم شفٹ ہوئے اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا، جس میں اس کا جوان سا بیٹا اظہر رہتا تھا۔ وہ نہایت بد چلن آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ ہر خوبصورت چہرے پر اس کی نظریں ہوتی تھیں، ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر پھسل جایا کرتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل اشقیہ گانوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں کوئی کام کر رہی تھی، اظہر اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور کھڑکی سے ہمارے صحن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا یہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہ مجھے متوجہ کرنے کے لیے کھانسا، اور جب میں نے اوپر نگاہ کی ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ بلا شبہ اظہر نہایت حسین و جمیل تھا، تاہم میں نے سوچا کہ 2 بچوں کی ماں ہوں اور شوہر بوڑھا سہی، میرا خیال تو کرتا ہے میری نانی بھی اس کی کمائی پر عیش کرتی ہیں، مجھ کو اس قدر احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف توجہ دوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا تاکہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے، اور ایسا ویسا خیال اگر دل میں ہے تو یہ کر لے، مگر وہ نا امید نہیں ہوا۔ میرے تو اس حرکت نے اس کے شوق آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ پس اس کے بعد اس نے یہ وتیرہ بنا لیا، جب میں صحن میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں اونگ رہی ہوتی، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول صحن میں گرا دیتا تھا۔ میں بھی انسان تھی، آخر کب تک دامن بچاتی۔ اب وہ جس روز نظر نہ آتا، نگاہیں اس کو تلاش کرنے لگتی تھیں، دل بجھا بجھا سا رہتا، زندگی میں کوئی بڑی کمی محسوس ہوتی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ بنیادی طور پر میں اچھی لڑکی تھی، زندگی کی سب سے بڑی محرومی سے دوچار ہونے کے باوجود گناہ کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا۔ محرومیاں اپنی جگہ، مگر ان محرومیوں کو غلط راستے پر چل کر دور کرنا میرا مقصد زندگی نہ تھا۔ بری قسمت کے مالک مکان نے ہاشم سے کہیں یہ کہہ دیا کہ میرا بیٹا تعلیم کی خاطر یہاں شہر میں ہے، مکان اپنا ہے، مگر اس کو کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے، مسلسل ہوٹل کا کھانا کھانے سے معدے میں تذابیت ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ہاشم نے جواب دیا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، کھانا اظہر کو ہمارے گھر سے مل جائے گا۔ مالک مکان خوش ہوا، کہنے لگا جب تک مرضی رہیں میں آپ سے مکان خالی کرانے کی بات نہ کروں گا اور کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے بیٹے کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ گاؤں آ جائے گا۔ اس روز سے کھانا ہمارے ذمہ ہو گیا، میں صبح شام روٹیاں بنا دیتی تھی، سبزی وغیرہ وہ لا دیتا تو سالن بھی تیار کر دیتی کہ یہ میرے خاوند کا حکم تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا نانی آواز لگا دیتی اور اظہر دروازے سے ٹرے اوپر لے جاتا۔ اسی طرح وہ روز برتن بھی دستک دے کر صحن کے فرش پر رکھ جاتا تھا۔ یہ کھانا لینے دینے کا سلسلہ وسیلہ بن گیا۔ ہاشم کام پر چلا جاتا، نانی سو جاتی تو مجھے ہی اسے کھانا دینا پڑتا۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ پس اظہر کی دلی مراد بر آئی تو اس کے بھاگ جاگ گئے۔
شروع میں یہ نانی فریضہ باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہیں، پھر انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی سونپ دی کہ عصر کا کھانا اس کو دے دیا کروں۔ آگ اور کپاس کا کیا میل، وہ بد چلن لڑکا، اور میں محرومیوں کی ماری ہوئی اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی، اور ایسا ہونا کچھ بعید نہ تھا۔ میں خوبصورت اور جوان تھی، اس نے سوچنے کا موقع نہ دیا، اور ایک دن نہایت کوشش سے اپنے غلط خیالات کی طرف مجھ کو مائل کر لیا۔ دل کی ہر بات اس کو بتانے لگی۔ لمبی قید جیسی زندگی میں مدت بعد ایک دوست ملا تھا۔ تمام راز دل اس سے کہنے لگی، دکھ درد اس کے ساتھ بانٹنے لگی۔ لگتا تھا کہ ابھی میری نئی زندگی شروع ہوئی ہے۔ برسوں پرانے سمجھوتے کا چوگا میں نے اتار پھینکا۔ خواہش کا گلا گھونٹ کر جینے والی کو گویا عرصے بعد آکسیجن ملی تھی، لہٰذا عذر کے اکسانے پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے پیارے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بچوں کے پیارے نہیں ہوتے، جانوروں تک اپنے بچوں پر جان وار دیتے ہیں۔ میں تو پھر بھی انسان تھی، مگر جان سے پیارے جگر گوشوں کو بھی ان جذباتی لمحات میں فراموش کر بیٹھی۔ اپنے شوہر کو بڑھاپے میں بے آسرا نچوڑ کر گھر سے باہر قدم نکال دیا، اور وہ ایک مضبوط دیوار پھلانگ گئی جس کو عورت کی شان، اس کی عزت اور تحفظ کا نام دیا جاتا ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے نانی مسلسل میرے ساتھ رہتی تھیں۔ نانی کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک دی۔ یہ کچھ گاؤں کی زندگی کا بھی اثر تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ پڑھی لکھی نہ تھی، اگر تعلیم حاصل کر لیتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ اظہر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر آ گیا۔ شروع دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یاد بے چین رکھنے لگی۔ میں روتی تو اظہر کو کوفت ہوتی۔ آخر اس کے ایک دوست نے پتہ کرایا تو یہ افسردہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے نے میرے شوہر کی جان لے لی ہے۔ وہ غم برداشت نہ کر سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں نے اظہر کی منت سماجت کی، مجھے واپس جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے آسرا اور ویران ہو گئے ہیں۔ ان کا نانی کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ نانی بھی بوڑھی ہے، وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہے۔ لیکن اظہر ایک سنگ دل انسان تھا، اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے سابقہ گھر میں جانے کی اجازت نہ دی۔ جو اپنی تمام کشتیاں جلا دیں وہ واپس لوٹ کر نہیں جا سکتے۔ اظہر ایک نکما آدمی تھا، سخت تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑا۔ اس نے مجھ سے شادی کو باپ سے بھی خفیہ رکھا تھا۔ جو جیب خرچ اسے والد سے ملتا اسی پر گزارا تھا۔ نانی کرائے کا مکان چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی گئی اور میرے دونوں بچوں کو بھی ہمراہ لے گئی۔ وہ ننھے منھے بچے ماں کو ڈھونڈتے تھے۔ میرے خاوند کے مکان کو نانی نے کرائے پر اٹھا دیا، جس کے کرائے سے بچوں کے دودھ ڈبل روٹی کا خرچہ بمشکل نکل آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اظہر جب باہر جاتا، باہر سے تالا لگا جاتا کہ میں گھر سے نہ نکل سکوں۔ مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 برس ایسے ہی روتے سکتے گزر گئے۔ اس دوران ایک بیٹی نے جنم لیا، مگر چند روز زندہ رہی۔ میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب مجھے اپنے بچوں سے بے وفائی کی سزا خوب مل رہی تھی اور میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سوچتی تھی کس طرح اس جیل سے نکلوں۔ یہاں سے بوڑھے شوہر کا گھر لاکھ درجہ بہتر تھا۔ اے کاش میں گھر سے نکلتے وقت کچھ سوچ لیتی، لیکن جوانی کی بھول بھول ہی ہوتی ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو عمر بھر دکھ دیتی رہتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر دم یہی دعا لبوں پر ہوتی، اے اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے۔ مسلسل دعا مانگی جو دل سے نکلتی ہو کبھی نہ کبھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دن اظہر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا چلو تم کو سیر کراؤں، تم بہت اداس اور رنجیدہ رہنے لگی ہو۔ جانے اس کے جی میں کیسے مجھ کو سیر کرانے کا خیال آ گیا۔ میں بھی لمحہ بھر کو جی اٹھی کہ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو دیکھے مدت گزر چکی تھی۔ وہ مجھے اس شہر میں لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں ہاشم کا گھر تھا، اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی اے کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ اسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک نگاہ سامنے سے گزرتے 2 بچوں پر پڑی جو ہو بہو میرے فہد اور حماد جیسے تھے، مگر ان کے چہرے میلے اور کپڑے گندے اور پھٹے ہوئے تھے، دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے، افسردہ چہروں والے۔ یہ بچے بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اظہر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ میرے بچے فہد اور حماد۔ اظہر نے کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، وہ فہد اور حماد ہرگز نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی تیزی کے ساتھ آگے نکال لی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی، اپنے آپ کو گھر پایا۔ اظہر مجھے بے ہوش
کو گھر میں بستر پر لٹا کر اور بیرونی دروازے کو تالا لگا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تبھی میں اٹھ کر دروازوں سے ٹکرانے لگی۔ میری چیخیں پڑوس میں گئیں تو انہوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگائی اور پوچھا کیا ہوا؟ میں نے رو رو کر کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی جاؤں گی، گاؤں چلی جاؤں گی، مگر مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس نے کہا اچھا میرا شوہر آئے گا تو میں ان سے کہوں گی، وہ تمہارے شوہر سے بات کریں گے۔ پڑوسی کے دباؤ پر اثر مجھے میرے سابقہ گھر لے گیا جہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر بھی تالا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن ہم نے تمہارے بچوں کو سنبھالا۔ ایک دن وہ میرے گھر سے بتائے بغیر نکلے اور پھر واپس نہ آئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، نہ جانے کدھر گئے۔ یہ جان نکالنے والی خبر سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے فہد اور حماد کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی بچے تھے کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ اے کاش ظالم اظہر وہاں گاڑی روک لیتا اور ان سے مجھے بات کرنے دیتا تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے آتے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں مگر وہ منزل بھول نہیں پائی جب میں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سڑک پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ خدا جانے ان پر کیا گزری اور وہ کس حال میں ہیں۔ اظہر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائی کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکیں۔ اظہر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ میرے بچے مجھے ملیں یا نہ۔ ان کو ان یتیموں سے کیا غرض جن کا باپ مر گیا اور ماں بھی کھو گئی تھی۔ جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہ ہوگی۔ ہر عورت سے التجا ہے جب وہ ایک بار ماں بن جائے پھر اپنی ذات کی خوشیاں بھول کر صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی وقف کر دے اور کوئی میرے جیسی غلطی کبھی نہ کرے، خواہ شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو پہلے تو ماں باپ یا جو بھی ہو، نانا نانی یا دادا دادی یا کوئی بھی رشتہ دار خدارہ ایسا ظلم کبھی نہ کریں۔ کبھی کسی لڑکی کی شادی کسی بوڑھے سے نہ کریں ورنہ نتیجہ ایسا ہی نکلتا ہے اکثر۔ اور لڑکی کو بھی چاہیے پھر جو نصیب میں شوہر لکھا ہے بس آخری دم تک اسی کی رہے اور غلط قدم نہ اٹھائے اور نہ ہی ایسا کوئی پچھتاوا ہوگا۔ کیا خیال ہے دوستو، ایسا ہی ہے نا؟ آپ کی کیا رائے ہے آج کی اس درد بھری کہانی کے بارے میں؟ کمنٹس ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔